अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अहबाब, आपको तमाम शुरका को, ख़वातीन हज़रात, सबको दूर व नज़दीक से तमाम मेहमानों को खुशामदीद। इस आज के सेशन में जो कि ख़ुसूसी सेशन है हमारा वाक़या अस्हाब कहफ़ और आज के मुसलमान के उन्वान से। और आज जो गुफ्तगू करेंगे हमारे उस्ताद, हमारे भाई फ़ज़ीलत शेख अल उस्ताज़ उस्मान अहमद सिद्दीकी अल अज़हरी साहिब इंशाअल्लाह ताला। उनकी रिहाइश आजकल यूके में है और हमारे साथ वो ज़ूम पे इंशाअल्लाह ताला आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये भी तफसीर का ही एक जो है ना वो सूरह अल कहफ की जो तफसीर है उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक असहाब कहफ के हवाले से रखेंगे, दूसरा जो होगा हिस्सा इसका वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से होगा, और तीसरा जो होगा वो हज़रत ज़ुल्करनैन के हवाले से इंशाअल्लाह ताला उसको रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा भी इसी मौजू पे कल इंशाल्लाह हम दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज जो है वो इसका तफसीली जो है वो इसकी तफसीर भी, इसकी रूहानी जो है वो कुछ निकात वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, और सवाल जवाब भी आप जो है वो कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बिला तख़ीर जो है वो आज के मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलत शेख अल उस्ताद उस्मान अहमद सिद्दीकी अल अज़हरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आज का सेशन जो है वो जारी रखें और अपनी गुफ्तगू से हम सब के दिल मुनव्वर फरमाए जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सैयदी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओवर टू यू जी सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है एहसान सर। जी जज़ाकल्लाह। मेरी वीडियो आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, आवाज़ भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा चलिए, क्योंकि मेरी तरफ कोई शायद वजह है, मैं देख नहीं पा रहा। चलिए ठीक है, अगर उधर आ रही है वीडियो तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो है वो सूरह कहफ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और सूरह कहफ के अंदर अगरचे अल्लाह पाक ने चार किस्स जो हैं, चार कहानियां कह लें आप, चार वाक़यात कह लें, वो बयान फरमाए हैं। पहला जो है उसमें वो असहाबे कहफ का वाक़या है, और दूसरा वाक़या अल्लाह पाक ने दो लोगों का बयान किया है जिसमें एक के पास मालो दौलत था, उसके पास वसाइल थे, और दूसरी तरफ एक शख्स जो उसका साथी था उसको अल्लाह पाक ने इतनी माली वुसअत नहीं अता फरमाई थी। उनकी गुफ्तगू का जिक्र है। और तीसरा फिर वाक़या जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। और चौथा वाक़या जो है वो अल्लाह पाक ने हज़रत ज़ुल्करनैन के हवाले से बयान किया। तो इस सूरत में चार वाक़यात अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हैं। तो आज जो है हम अपनी गुफ्तगू जो है उसको सिर्फ असहाब कहफ तक रखेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने जो है इस सूरा का जो आगाज़ फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्लाह पाक ने अपनी तारीफ जो है वो बयान फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर, अपने खास बंदे पर इस किताब को नाजिल किया, यानी कुरान को नाजिल किया। वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें कोई कजी नहीं रखी। क़य्यिमा, बिल्कुल सीधी है, मोतदल है, इसको पढ़ा जाए तो इसमें कहीं पर कंफ्यूजन नहीं आएगी। लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सीधी है, बात समझ में आती है। और इसको इतना सलीस, इतना आसान, इतना सादा इस किताब को इस वजह से रखा ताकि आप जो अल्लाह पाक की तरफ से आने वाला अजाब है उस अजाब से लोगों को डराएं। व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना, और उन लोगों को बशारत दें जो ईमान लाने वाले हैं, ईमान लाए हैं और जिन्होंने अमल सालिह किए हैं, कि उनके लिए एक हसीन अजर है, बहुत अच्छा अजर है। माँ किसी नफ़ी ही अबदा, वो जो अजर है वो जन्नत की सूरत में है और वो हमेशा हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन लोगों को भी डराएं
جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ جو پہلا رکوع ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اصحاب کہف کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، اور بہت ساری احادیث ہم جب پڑھتے ہیں جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس نے پہلی 10 آیات اصحاب سورہ کہف کی یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کا ترجمہ ہمیں اگر آتا ہوگا تو ہم پھر اس کو سمجھ بھی پائیں گے، اور ہمیں بہت آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ اس پہلے رکوع کا فتنہ دجال جو ہے اس سے کیا تعلق ہے، یہ رکوع جو ہے ہمیں کس طرح اس سے حفاظت میں رکھے گا۔ تو اس وجہ سے میں یہ رکوع جو ہے تھوڑا سا اس کا ترجمہ جو ہے اس کا مفہوم بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ہم آگے واقعہ پہ آ جائیں گے۔ تو آگے فرمائے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، وہ جو لوگ ہیں جن کو ڈرایا جائے اس بات سے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ان لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو اس کا علم تھا۔ کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے۔ ان یقولون الا کاذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے۔ آگے اللہ پاک نے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، کیونکہ حضور جو ہے دکھی ہوتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے ہر طریقے سے، معجزات بھی دکھائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لاجیکلی بھی ان کو سمجھایا، اور اس سب کے باوجود جب کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور ان کو پتہ بھی لگ جاتا تھا کہ حضور ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر درمی سے، ایگو کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور یقیناً جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو دوزخ میں جائیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ بڑے پریشان ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک نے حضور کو فرمایا کہ آپ جو ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر افسوس کے ساتھ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے اس بات پر۔ آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے جو ہے اس زمین پر جو بنائی ہے زینت، جو بھی زمین پر بنایا ہے وہ زمین کے لیے زینت بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے زینت؟ تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ لوگوں کا امتحان لے، ان کا ٹیسٹ لے، کس چیز کا؟ کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ سب کچھ جو زینت زمین کی ہے جس کے لیے لوگ ان کو آزمایا جائے گا، کون اللہ کی طرف آتا ہے، کون اس دنیا کو ہمیشہ، کہ میں ہمیشہ شاید اس دنیا میں رہوں گا، اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک کے احکامات اس کو اگنور کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جس کی خاطر وہ یہ سب کچھ مال و اسباب اور اپنی جو غرور، تکبر اور اپنا بڑا پن، یہ جو بھی چیزیں جو اس کو زینت نظر آتی ہیں اس دنیا میں، فخر کرتا ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ سارا کا سارا ہم جو ہے بنجر بنا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ آگے پھر اللہ پاک نے ام حسبت ان اصحاب الکہف قیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب اللہ پاک نے ساری چیز بیان کر کے آگے فرمایا، کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہیں، یعنی رقیم جو ہے یعنی وہ جو لوگ تھے وہ مشہور تھے اس نام سے کہ غار کے ساتھی اصحاب کہف، اور اصحاب رقیم، رقیم جو ہے وہ جو غار جس وادی میں تھی اس وادی کا نام رقیم تھا، یا رقیم کہتے ہیں تختی کو، یعنی جس تختی پہ بعد میں لوگوں نے ان کے نام لکھ کر اور ان کی سٹوری لکھ کر اس غار کے باہر لگا دی تھی، تو اس کو بھی رقیم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہے، کیا آپ ان کو گمان کرتے ہیں کہ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ کوئی بڑی عجیب نشانی تھی ہماری نشانیوں میں سے؟ مراد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی عجیب نشانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، پھر اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ وہ یاد کریں وہ وقت، از اول فتیۃ، جب وہ جو نوجوان تھے، چند نوجوان، انہوں نے غار میں پناہ لی، اور کیا کہا غار میں جب وہ پہنچ گئے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی خاص رحمت سے، اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہمیں گائیڈ لائن دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں راہ دکھا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ 10 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آخر میں اس کو اگر کوئی اس حوالے سے سوال بنتا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے فتنہ دجال کے ساتھ۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب ان کو اٹھا لیا گیا تو ایلیٹ کلاس میں
کچھ لوگ تھے اور وہ 7 بندے تھے. وہ جو 7 لوگ تھے، 6 لوگ ادھر تھے جو میں نے آپ کو کہا کہ ایلیٹ کلاس میں تھے، جو بادشاہ تھا ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے تھے، اور 6 لوگ وہ تھے. اور جب وہ غار کی طرف گئے، بعد میں یہ واقعہ میں سناتا ہوں اس کے بعد بیچ میں، تو راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا اور ساتھ اس کے ایک کتا تھا، تو یہ مل کے 7 بن گئے تھے. تو 6 لوگ جو تھے، یہ لوگ کھڑے ہوئے اس معاشرے میں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو بادشاہ تھا اس جگہ کا، وہ کیونکہ خود بتوں کی پوجا کرتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی رعایا میں ہر بندہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرے. اور اسی دوران ایک اس سے بھی اوپر کا جو آپ سمجھے بادشاہ تھا، یہ گورنر تھا، لیکن اس علاقے کا یہ بادشاہ اس کو کہا جاتا تھا، لیکن اس سے بڑا جس کے انڈر یہ تھا، وہ وزٹ کے لیے آ رہا تھا، تو اس نے بڑا اہتمام کیا اور یہ خیال کیا کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے. تو اس نے خیال کرتے ہوئے ہر چیز کا اہتمام کیا کہ وہ آئے اور وہ خوش ہو. لیکن جب وہ آیا اور مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس میں ظاہر بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو خود بادشاہ تھا اس کے اپنے رشتہ داروں میں یہ نوجوان تھے کئی، اور وہ ادھر ہی کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا. اور اس اعلان کو جو ہے قرآن نے یوں بیان کیا: اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا. اللہ پاک نے ان کے جو دل تھے وہ مضبوط کر دیے. یہ بڑی بات ہوتی ہے، ہر کوئی کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر سکتا جب کہ ان کو پتا ہو کہ سامنے جو ہے ہمیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، ہمیں معزول بھی کیا جا سکتا ہے، ہماری جو بھی پوسٹ ہیں. لیکن کچھ بھی انہوں نے دھیان میں نہیں رکھا. اس کے لیے بڑا مضبوط دل چاہیے، اللہ پاک سے بڑا تعلق چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ وہی رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ تو بڑی ہدایت سے ہٹی ہوئی بات ہو جائے گی، عقل سے بڑی دوری والی بات ہو جائے گی. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے تو اللہ کے سوا معبود بنائے رکھے ہیں. اور لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ان کے پاس تو کوئی اس کی دلیل بھی نہیں ہے، یعنی کوئی لاجک بھی نہیں ہے، کوئی نص بھی نہیں ہے، تو کیوں نہیں یہ کوئی دلیل لاتے؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے. اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا. قید میں ڈال دیا گیا، ایک تو یہ ہے، اور ادھر سے جو جیل میں بندہ ان کے دیکھ بھال کے لیے تھا، تو اس نے جب ان کی باتیں سنی تو اس کا دل بھی نرم ہوا. خیر اس نے ان کو ادھر سے بھگوانے میں کوشش کی، وہاں سے وہ نکلے. یا یوں کہا جاتا ہے کہ جو بادشاہ تھا اس نے ان کو چند دن دیے کہ تم سوچ لو، اگر تم دوبارہ ہمارے ایمان پر نہیں آئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یا اس دوران یہ ہوا کہ اس دوران انہوں نے پھر پلان کیا کہ ہم جو ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہ ہم غار میں جا کے الگ سے دور اس علاقے سے جا کے غار میں تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے. خیر وہ وہاں سے نکلتے ہیں. انہوں نے آپس میں کہا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ من امرکم مرفقا. انہوں نے کہا آپس میں کہ جب ہم نے ان کے خداؤں کو چھوڑ ہی دیا ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے اپنی رحمت جو ہے وہ ہم پر وسیع فرمائے گا، ہمارا معاملہ آسان فرمائے گا. اور پھر جب وہ گئے تو جا کر جب وہ ان کو ظاہر بات ہے تھکے ہوئے تھے اور وہ سوئے، تو پھر وہ سوتے ہی رہے اور وہ 309 سال کے بعد جاگے. ادھر ایک سوال ہے کہ 309 سال کے بعد کیوں اللہ پاک نے ان کو جگایا، یا اور آسان یوں کریں کہ 309 سال کے لیے اللہ پاک نے ان کو سلایا کیوں، اس کا مقصد کیا تھا. کچھ 309 سال کے بعد ہونے والا تھا جہاں پر اللہ پاک نے ان 7 لوگوں کا استعمال کرنا تھا، ان سے کوئی کام لینا تھا اللہ پاک نے. وہ کام کیا ہے وہ بھی اللہ پاک نے اسی صورت میں اسے واقعے میں بیان کیا. اصل خلاصہ سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ جو سارا واقعہ ہوا یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ ان 7 لوگوں کو 309 سال کے لیے ہی جگانا، 300 سال نہیں، 250 سال نہیں، 200 سال نہیں، کچھ تو 309 سال بعد ہونے والا تھا، وہاں پر اللہ پاک نے ان سے کام لینا تھا. وہ آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس دوران وہ 309 سال کیا ہوتا رہا؟ 309 سال یہ ہوتا رہا کہ اللہ پاک نے وہ سینیریو کھینچا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا ہے کہ 309 سال جس غار میں گئے وہ، اس غار میں پہلی بات تو یہ تھی کہ پچھلی جتنی بھی
हिस्ट्री थी क्रिश्चियंस के बाद, और अभी भी जो मौरखीन है ईसाइयों के, उनके पास जितनी हिस्ट्री है उसमें भी ये वाक़या आता है, वो वाक़या बयान करते हैं, इस वाक़ये को उनकी कुतुब में ये मौजूद है, लेकिन वहां पर कुत्ते का जिक्र नहीं है। और यहूदियों ने भी इस नज़ूल है वो ये हुआ, हमने सुना हुआ है पहले, ये मशहूर है कि यहूदी जो थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन आका अलैहिस्सलाम के पास भेजे थे, और मकसद उनका ये था कि ये बातें तो हमें मालूम है, ईसाइयों को मालूम है कुछ चीज़ें, तो वो मक्का में लोगों को इल्म नहीं था, और मक्का के लोग जो हैं उनसे कहा कि तुम ये पूछो उनसे, और जब उनको ये जवाब नहीं आएगा तो लिहाजा क्या होगा कि लोग उनको मानेंगे नहीं आका अलैहिस्सलाम को। और उसमें उन्होंने तीन चीजें की रूह जो है उसकी हकीकत क्या है, उन्होंने पूछा कि वो शख्स कौन है जो मशरिक और मगरिब का जिसने सफर किया, और तीसरा वो लोग जो काह वाले हैं उनका क्या मामला है। अब उसमें जो तीनों जवाब आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बताए, और दो जवाब जो थे, जो सफर किया जिस शख्स ने हजरत जुल्करनैन वो, और असहाबे काफ का वाक़या तो इस सूरत में बयान फरमा दिया, और जो रूह की हकीकत का सवाल था उसका जवाब जो है वो इससे पिछली सूरत जो है बनी इसराइल उसमें बयान फरमा दिया, क्योंकि उसका जो पैटर्न था उस आयत का वो पिछली सूरत के साथ मिलता था। आपके इल्म में है कि कुरान पाक जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है ये उस तरतीब से नहीं है जिस तरतीब से आका अलैहिस्सलाम पर ये नाजिल हुआ, बल्कि ये उस तरतीब से है जिस तरतीब से ये अल्लाह के यहाँ लोहे महफूज पर मौजूद था। लेकिन आका अलैहिस्सलाम पर वक्त के साथ जैसे जैसे हुजूर से सवाल होते थे उतरता रहता था, और जब वो उतरता था तो हुजूर बता देते थे सहाबा को कि इस आयत को फलां आयत से पहले लिख लो, इस आयत को फलां सूरत में लिख लो, इस सूरत को फलां सूरत से पहले ले आओ। तो ये इस तरतीब से कुरान पाक जो है वो हमें दिया गया। तो उस वक्त वो जो कुल रूह मिन अम्रि रब्बी उसका जो पैटर्न था वो पिछली सूरत से मिलता था, उसको वहां पे रखा गया, और दो वाकयात जो हैं वो इस सूरत में बयान हुए, और वो क्योंकि मुख्तसर था और इधर ये जो दो वाकयात थे ये तफसीलन थे, तो इस वजह से भी इस सूरत में वो दोनों वाकयात आ गए। अब उसके अंदर जो जब सवाल हुआ तो जाहिर बात है कि उनको ये था कि चलो ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। यहूदियों का कोई लेना देना असहाबे काफ से नहीं था, क्योंकि असहाबे काफ जो हैं ये वाक़या हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को तो यहूदी मानते नहीं थे। तो उन्होंने ये सवाल क्यों किया, उनका क्या ताल्लुक इस सवाल से था, उनका ताल्लुक ये था कि चलो इस बहाने ईसाई जो हैं वो भी कल खुदा ना खास्ता जो है मुसलमान ना हो जाए, उनको भी पता लग जाएगा कि देखो हमारे यहाँ जो वाकया बयान होता है वो इनको पता ही नहीं है। तो इस वजह से ये सच्चे नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलाम को वो वाकया उसकी वही फरमा दी, और फिर आपको पता है बहुत सारे ईसाई बल्कि उनके जो उलमा हैं वो भी मुसलमान हुए। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर था कि जो पिछली उनकी कुतुब में जो वाकयात आए हैं, सेवन स्लीपर्स के नाम से अगर आपने सर्च करना हो तो उनके जो मौरखीन है उन्होंने ये 300 400 साल 1000 साल पहले जो कुतुब हैं उसमें उन्होंने लिखे हुए हैं सेवन स्लीपर्स के नाम से। तो वो वाकया उसमें कुत्ते का जिक्र नहीं है, लेकिन ये कमाल ये है कि इस जगह पर अल्लाह पाक ने क्योंकि फरमाया था शुरू में, आप जाएं ये रुकू जहाँ स्टार्ट होता है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, हम आपको ये किस्सा जो है अब हमको ठीक ठीक आपको सुनाते हैं। यानी वो भी लोग जो हैं उसमें भूल चुके थे, और वो किस्से में अल्लाह पाक ने बताया कि एक जो कुत्ता था वो भी उनके साथ था, वो उनके जो गार थी उसकी चौखट पर बैठा हुआ था, और वो अपने दोनों अगले बाजू जो है फैला के बैठा हुआ था। और क्या सिनेरियो था उस गार का, वो गार जो थी ऊपर से उसका जो हिस्सा था वो थोड़ा खुला हुआ था, और नीचे वो जो कुशादा जगह थी वहां वो लेटे हुए थे। अब सूरज जब मशरिक से निकलता था तो होना तो ये चाहिए कि जब वो हमारे ऊपर से गुजरता है तो गार के ऊपर से वो गुजरता, लेकिन अल्लाह पाक ने 309 साल के लिए क्या फरमाया, व तरशम सईदा तला तजावर वन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा क़रबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल वहुम फी फजवतिन मिन, क्योंकि वो दरमियान में लेटे हुए थे कुशादा जगह पर, और ऊपर खुला हुआ था। अगर सूरज ऊपर से गुजरता निकल के तो उन पर धूप पड़ती, तो अल्लाह पाक ने धूप जो है चाह के ना पड़े उन पर, तो वो सूरज जो है वो दाई साइड पे होता हुआ गार से गुजरता था। लेकिन उसका जो उसने जहाँ गुरूब होना था मगरिब में जो उसकी जगह थी गुरूब होने की, अगर वो दाई साइड पे हो जाता है तो उसको वापस भी तो पहुंचना है आने के लिए, लेकिन वापस अगर वो किस टाइम मूव हो, अगर वो मूव हो तो फिर कहीं धूप ना पड़ जाए, तो उस वक्त भी अल्लाह पाक जो है वो जब आगे चला जाता था तो फिर वो कतराता हुआ गार के लेफ्ट साइड पे हो जाता था और इस वो गुरूब होता था।
اور یہ عمل اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے 309 سال اس کو چینج کیے رکھا۔ اور اس کے بعد جو ادھر کے حالات تھے اندر کے، وہ یہ تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ آپ اگر اس کو دیکھیں ان لوگوں کو، تو آپ دیکھیں گے کہ گویا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ تھی، وہ کیوں لگے آپ کو؟ کیونکہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کیونکہ ہم جو ہے ان کی کروٹ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ بعض تفاسیر میں آیا کہ ہر 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی، لیکن قرآن پاک میں اتنا ہے چاہے ایک دن بعد کروٹ بدلی جاتی ہے یا 5 دن کے بعد یا دن میں 2 بار، میٹر نہیں کرتا، لیکن قرآن نے کہا کہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک ہی جگہ پر لیٹے لیٹے کہیں پر ان کو جو ہے وہ درد وغیرہ یا جسم جو ہے وہ اکڑ نہ جائے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، آگے کتے کا اللہ پاک نے ذکر کیا خاص طور پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ اگر وہ جو کیفیت تھی، اگر آپ ادھر جھانکنے کی کوشش کریں، یعنی دور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو ہے جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سو رہے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر جھانکنے کی کوئی کوشش کرے، اندر جانے کی کوشش کرے، تو وہاں اللہ پاک نے ایسا روب رکھ دیا تھا، ایسی کیفیت رکھ دی تھی کہ انسان کے لیے فرمایا کہ تم جو ہو پلٹ کے بھاگے ہوئے واپس آ جاؤ اور تمہارے دل میں جو ہے وہ روب قائم ہو جائے۔ پھر 309 سال گزرے، وہ لوگ اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں سوال کیا کہ قال قائل منهم کم لبثتم، ہم کتنا رہے ہوں گے ادھر؟ محسوس تو ہو گیا ان کو کہ کچھ زیادہ تھکاوٹ تھی، کافی دیر بعد اٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کتنی دیر بعد اٹھے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ 309 سال نہ تو ان کے کپڑے بوسیدہ ہوئے، نہ کوئی ایسا گرد وغیرہ ان کے کپڑوں پر تھی۔ وہ کیسی پروٹیکشن تھی، اوپر سے اگرچہ سورج نہیں گزر رہا تھا، دھوپ تو نہیں پڑی، لیکن 309 سال سو گرد بھی آتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو کوئی خاص کیا پروٹیکشن تھی ان کے اوپر، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ لیٹر آن اگر سوال بنے گا تو بیان کریں گے۔ تو وہ کیا تھی کہ ان پہ گرد بھی نہیں پڑی، اور وہ اٹھے ہیں، اور اٹھ کے جو ہے پھر انہوں نے آپس میں سوال کیا بھی قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے پوچھا کتنا سوئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ایک دن سو گئے ہوں گے، بہت تھکے ہوئے تھے ہم، یا دن کا بعض حصہ سوئے ہوں گے، کیونکہ جب وہ سوئے تو انہوں نے ہلکی سی ان کی نظر پڑی، اوپر کشادہ تھا، کھلا ہوا تھا، تو ان کو روشنی ہلکی سی نظر آئی، جب اٹھے تو پھر روشنی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اگلے دن بھی اٹھے ہیں، چلو اگلی پھر دوپہر ہو گئی ہے، نہیں تو ابھی یہ کہ دوپہر کو سوئے تھے تو شام پوری ہوگی، دن ہی دن ہے ابھی، تو تھوڑا دن جو ہے دن کا حصہ ہم سوئے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ان کو کچھ تو آئیڈیا ہو گیا کہ معاملہ کچھ ہے، انہوں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنا سوئے ہیں، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا ان کو کہ 309 سال سو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا بھی کسی کے پاس پیسے ہیں، کچھ ہیں، تو پیسے نکلے، اکٹھے کیے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، انہوں نے کہا ایک بندے کو کہ آپ جو ہیں جائیں، شہر میں جائیں، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو جو ہے وہ لے کر آئیں، لیکن دھیان رکھنا کہ پاک کھانا ہو، ڈھونڈ کے لانا، اور دوسرا دھیان رکھنا کہ نرمی سے کام کرنا، لین دین میں آرام سے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ لگ جائے۔ وَلَا يُشِيرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تم میں سے کسی پر ظاہر نہ وہ بندہ کر دے کہ کوئی ایسی حرکت کر دے جا کے کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم ادھر چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ لگ گیا تو وہ تمہیں جو ہے یرجموکم، رجم کریں گے، یعنی سنسار کریں گے، یا تمہیں اپنے دین پر دوبارہ لوٹا لیں گے، پھر تو تم فلاح پانے والے نہیں ہوگے۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ 309 سال کیوں رکھے، یہ جو ساری اسٹوری میں ان کو سلایا کیوں ہم نے کہا، یہاں پہ اللہ پاک نے اب اس کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے 309 سال پہلے ان کو سلایا کیوں تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ 309 سال پہلے یہ 7 لوگ جو صاحب ایمان تھے، اور اس ٹائم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور یہ چھپ کے غار میں جب گئے ہیں اور سو گئے ہیں، اس 309 سال میں وقت گزرتا گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے، بادشاہ عیسائی ہو گیا، یعنی ان کا جو حکومتی دین تھا وہ عیسائی تھا، وہاں پر چرچز بنے ہوئے تھے، ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی تھی، سب کچھ چینج ہونے کے بعد اب پھر ان کا زوال سٹارٹ ہونے لگا، کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ لاجیکلی انہوں نے سوال کرنا شروع کیے، اور عیسائی جو پادری تھے ان کے پاس اس کے جوابات نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم کیسے خدا کو مان لیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں۔ سب سے بڑا ان کا سوال یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ جی اٹھیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے قبر میں اور اتنے عرصے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں؟
اب اس سوال پر جو حکومتی سطح پر جو دین تھا وہ ان کا ڈیفینسو پوزیشن پہ آ گیا تھا، کیونکہ وہ لاجیکلی جواب ہی نہیں دے پا رہے تھے اس چیز کا۔ اور اب لوگ جو ہیں وہ عیسائیت چھوڑنے کے قریب تھے، کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں کی باتوں میں آنے لگ گئے تھے کہ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو پادری ہیں ان کے پاس جواب اس کا کوئی نہیں ہے۔ جو بادشاہ ہے وہ پریشان تھا کہ ہم کیا کریں، ان لوگوں کا حل کیا کریں۔ اب جب عیسائیت یعنی اس ٹائم کے صاحب ایمان آپ کہیں، یا اس ٹائم کا اسلام کہیں، اس ٹائم کا ایمان کہیں، جب وہ اب دوبارہ ڈیفینسو پوزیشن پہ آیا اور وہ بہت پریشان تھے، ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا، لوگ دین چھوڑنے کے قریب تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ اور جب جگایا فرمایا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ فرمایا کہ ہم نے جو لوگ تھے اس وقت کے، ان کو مطلع کر دیا ان لوگوں پر۔ اور وہ مطلع کیوں کیا؟ فرمایا لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ سب جان لیں، وہ جو کوشچن ان کے ذہن میں اس دور میں گھوم رہا تھا، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ جب وہ گیا ان میں سے ایک بندہ کھانا لینے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ 309 سال پہلے کا سکہ تھا جو وہ لے کر گیا، کپڑے اس کے چینج تھے، اس نے حالات دیکھے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ پتہ لگ گیا کہ یہ پرانے لوگ ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، اور وہ سٹوریز تو سنتے چلے آ رہے تھے نا کہ جی 7 لوگ تھے، غار میں گئے تھے، اور ان کا پتہ بھی لگ گیا تھا جب وہ گئے پکڑنے کے لیے ان کے دور میں 309 سال پہلے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ادھر روب اللہ نے رکھ دیا تھا، وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، باہر سے دیکھ سکتے تھے، اندر نہیں جا سکتا تھا، ایسا روب اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ جو بھی کوئی جانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ بھاگ کے واپس باہر آ جاتا تھا اور خوف زدہ ہو کے آتا تھا۔ تو پھر جب کوئی نہیں جا سکتا تھا تو وقت کے ساتھ پھر 309 سال گزر کے بس جاتے ہوئے وہ دیکھ لیتے تھے کہ فلاں غار ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یہاں پر 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہتے گئے کہ ایسے ایسے سٹوری ہوئی تھی۔ تو سٹوری تو انہوں نے سنی ہوئی تھی، لیکن پھر آخر کار یہ پتہ لگا اور یہ واقعہ ہوا کہ وہ جاگے۔ لیکن جب پتہ لگا تو پھر جو مقصد ان کا جاگنے کا تھا وہ پورا ہوا، لوگ دوبارہ مضبوط ہوئے اپنے ایمان میں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ہم تو اس دور کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ ان کی جو ارواح ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کروا دیں، اور وہیں پر پھر ان کی قبریں بنی۔ تو یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، ہم یہیں تک رکھتے ہیں صورت میں۔ باقی جو 3 واقعات ہیں وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں کوئی سوال رہ گیا ہو، کوئی سوال بنا ہو گفتگو کے دوران، تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، ماشاء اللہ تعالی۔ احباب، شیخ عثمان الدری صاحب جو ہیں آپ کے سوالات سننا چاہیں گے جی۔ پہلا سوال آمنہ، سوال، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ نے شروع میں دجال کا ذکر کیا، لیکن واقعہ سننے کے بعد بھی مجھے ابھی بھی اتنا کلیئر نہیں ہوا کہ اس صورت کو دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ صورت پڑھیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ جی، یہ میں نے اس سوال کو ایڈریس کیا ہی نہیں، صرف میں نے ترجمہ کیا تھا تاکہ بعد میں پھر ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے۔ چلیے اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اچھا، یہ جو خصوصاً پہلی جو 10 آیات ہیں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ من حفظ 10 من آیات، کے 10 آیتیں جس نے حفظ کی، پہلی 10 آیات سورہ کہف کی، تو اسی من الدجال، کے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ان 10 آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو بالکل 10ویں آیت ہے، پہلے تو اس کو سمجھیں کہ 10ویں آیت کیا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا راشدا۔ یہ دعا ہے جو ان نوجوانوں نے وہ دعا مانگی تھی۔ جب آپ نوجوانوں کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، کیا کیا ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، تو دجال سے حفاظت ہوگی۔ اب کیسے حفاظت ہوگی جو آپ کا سوال ہے، اس رکوع کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیں، ابھی تک بہت سارے معجزات مختلف اوقات میں جو انبیاء ہیں وہ دکھاتے رہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کو مردہ جو ہے وہ زندہ بھی وہ انہوں نے کیا، انہوں نے جو مادرزاد نبینا تھا اس کو بھی بینائی کی، انہوں نے جو برس وغیرہ بیماری ہے اس کو بھی ٹھیک کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کیا۔ آپ کو ہر طرح کے معجزات ملیں گے، لیکن جو دجال ہے وہ آ کے اسی طرح کی چیزیں دکھائے گا۔
اور کچھ بھی وہ دکھا دے، وہ کسی مردے کو زندہ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ایمان نہ لائے، کوئی یہ نہ کہے کہ تو رب ہے، وہ کہے گا کہ مجھے رب مانو، وہ آپ کو مردہ کر کے بھی زندہ دکھا دے گا۔ لیکن ہمیں پتا ہوگا کہ مردہ زندہ کرنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، تو یہ چیز ثابت نہیں کرتی کہ یہ خدا ہے۔ وہ بہت کچھ کرتا رہے گا، کوئی ایسی چیز اگر مومن کوئی ہے، اس کا ثابت ایمان ہے، تو وہ اس کو متزلزل نہیں کرے گی، کیونکہ وہ کہے گا یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں۔ تو اب کیا ایک چیز وہ کرے گا جس پہ خدشہ ہو سکتا ہے اور وہ سپورٹ کر سکتا ہے، اس کا وہ جو کلیم ہوگا اور کوئی شخص اس کو مان سکتا ہے، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ جو دجال ہے وہ جب آئے گا تو 40 دن کے لیے وہ آئے گا۔ اس کا پہلا دن جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو ہے وہ معمول کے مطابق دن ہوں گے۔ وہ آ کے کیا کرے گا؟ وہ آ کے بیسیکلی ٹائم جو ہے نا اس کو افیکٹ کرے گا، ٹائم اپنے کنٹرول میں کرے گا۔ ٹائم جو ہے وہ چینج کرنا وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے تو یہ بعید قیاس نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا سائنس کو جو چل رہا ہے آج کل اس کو دیکھیں تو بہت ایڈوانس چلی گئی ہے، اور جو چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اچھا ایسا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو دجال ہے وہ اس دور کی جو ٹیکنالوجی ہوگی اس کے حساب سے وہ جو 1 سال کا 1 دن ہوگا کہ وہ زمین کے موشن کو چینج کرے گا، یا وہ کیا کرے گا، اس کے اوپر ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ ٹائم کو چینج کر لے گا، ٹائم کو کنٹرول کر لے گا۔ یہ جو ٹائم کو کنٹرول کرنا ہے نا، یہ آپ کو کسی نبی کے معجزات میں نہیں ملے گا۔ یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ لوگ اس طرف جائیں کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانے، لیکن اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 10 آیتیں پڑھو۔ 10 آیتوں میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کا مختصراً ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم اس کا ذکر فرما دیا، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ایون ٹائم کو کنٹرول کرنا یہ تو ہمارا رب جو ہے وہ اصحاب کہف پر کر چکا ہے، کہ باہر جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ معمول کے مطابق غار سے باہر دن گزر رہے ہیں، اور غار کے اندر جو ہے وہ 1 دن بھی نہیں گزرا۔ تو ٹائم کنٹرول کرنا وہ جو دجال ہے وہ تو آ کے کنٹرول کرے گا 1 سال کا، وہ تو پھر پوری دنیا میں ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر بالکل غار سے باہر معمول میں 309 سال گزر گئے ہیں، غار کے اندر جو ہے وہ ابھی 1 دن بھی نہیں گزرا، آدھا دن بھی نہیں گزرا، بالکل تھوڑا سا وقت گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے جو دجال بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 10 آیات اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے، یہ تو انبیاء کرتے رہے ہیں، تو یہ رب ہونے کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ٹائم کو وہ جو کنٹرول کرے گا اس ٹائم کو کنٹرول اس حد تک ہی کرے گا کہ پوری دنیا میں پھر وہ 1 سال کا 1 دن ہوگا، لیکن اللہ پاک ایک ہی وقت میں باہر غار سے 309 سال گزر رہے ہیں اور اندر کچھ نہیں گزر رہا۔ تو رب وہ ہے جو یہ بھی کر سکے، ایک بات۔ دوسری بات اس رکوع میں 10 آیات میں کیا ہے، ایک بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں۔ دوسری بات سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں، اور وہ کیا ہے 10ویں آیات میں آپ دیکھیں گے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا راشدا۔ تو وہ جو دعا ہے انہوں نے اصحاب کہف جو تھے انہوں نے مانگی تھی غار میں جا کے، وہ دعا مانگتے رہیں، اس سے اللہ پاک اپنی خاص رحمت فرمائے گا، آپ کے ایمان کو ثابت رکھے گا۔ تیسری چیز اسی رکوع میں کیا ہے، تھوڑا پیچھے جائیں تو فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا شَهِيدًا جُرُزًا۔ وہ جو لالچ دے گا، بہت سارے لوگ جو ایمان والے نہیں ہوں گے یا کم ایمان والے ہوں گے، وہ اس کا پیسہ جو وہ اپنی طرف سے پیسہ دے گا، مال دے گا، وہ اس کے میلان میں جو ہے وہ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے، کیونکہ تھوڑا سا بندہ کمزور ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اچھا خدا بھی کہہ رہا ہے ہوگا ہی خدا، مجھے تو پیسے اتنے بھی مل رہے ہیں تو بندہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ثابت قدم رکھنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہم نے زینت ضرور بنائے، زمین پر جو کچھ ہے مال و دولت ہے، لیکن سب یہ ختم ہونے والا ہے، تو یہ بھی آپ کو ثابت قدم رکھے گا کہ یہ میں پیسے کی عوض میں چلا جاؤں اور یہ کل تو ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ بہت سارے اسباب ہیں اس رکوع کے اندر، اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ثابت قدم رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن پاک میں فرمایا نحن نقص علیک کہ ہم یہ جتنے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
मा नुसब्बितु बिही फुआदक। जो जितने वाकयात हम सुनाते हैं कुरान पाक में, हुजूर को अल्लाह ने फरमाया ये हम इसलिए सुनाते हैं ताकि आपका दिल जो है वो साबित कदम रहे। तो जब ये स्टोरीज हमारे जहन में होती हैं, इनका बैकग्राउंड होता है, तो क्या होता है कि हमारा जो दिल है वो साबित कदम रहता है। तो ये इसके जो मौज़ूआत हैं पहले रुकू के, अगर इस पर हम गौर करें तो ये हमें साबित कदम रहने में जो है हमारी मदद करेगा। और दूसरी चीज सवाल हो सकता है कि हदीस पाक में तो आया मन हाफिजा, कि जो हिफ्स करे। अब तर्जुमा जो है वो किसी को ना आता हो तो वो क्या करे। मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस तरह दुनिया डेवलप हो रही है और एजुकेशन की तरफ, मालूमात की तरफ लोग जा रहे हैं, तो इतनी अरबी उस टाइम तक लोगों को आ ही जाएगी कि जो वो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये क्या है, एटलीस्ट तर्जुमा पता होगा। लेकिन अगर ना भी पता हो तो फिर भी ये काम देगी। कैसे काम देगी, ये आपको समझना चाहिए कि कुरान पाक की जो आयत हैं, हर आयत का अपना असर होता है। तो उसका जो रिदम है उसका असर होता है। जैसे आप पेन किलर खाते हैं ना, आपको दर्द हो रही है लेकिन आप पेन किलर खा ले, दर्द तो उसी जगह पे ना, लेकिन आप फील नहीं करते, तो वो जाके असर करती है। तो इसका जो पैटर्न है ना, वो ऐसा है कि जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको जैसे दवाई जाके रिलीज करती है आपको, तो आप पर असर नहीं होगा दज्जाल का, जो वो कह रहा होगा, वो माल की तरफ आपको बुला रहा होगा, तो उसका असर उस तरह नहीं होगा। तो इन आयात में अल्लाह पाक ने ये असर रखा हुआ है। अब देखिए, हम गोली है, मिसाल के तौर पर आपको बुखार है, एक को बुखार है, एक को दर्द है, एक को नाक का मसला है, एक को कान का मसला है, सब अलग अलग मरीज हैं। लेकिन दवाई जब आप खाते हैं वो तो मैदे में ही जाती है ना, और वो जानी उसने अंदर है, लेकिन अपना अपना असर वो कैच करते हैं। इसी तरह कुरान पाक तो सारा कुरान पाक है, लेकिन खास खास आयात जो हैं वो अपना असर रखती हैं। तो इस रुकू के लिए ये असर है कि अगर आप ये पढ़ते रहेंगे, इवन आपको माना ना भी आता हो, कि वो अंदर जाके आपको रिलैक्स रखेगी। वो जो बाहर का असर है दज्जाल का, वो होने नहीं देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ आ गई होगी जी। वाह जी वाह, क्या बात है सर, माशाअल्लाह ताला। जी, तहमीना, पहले तहमीने का सवाल होगा, फिर हम आएंगे महपारा और बीनिश की तरफ। जी तहमीना। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना है कि दज्जाल जब पहले आएगा वो अपने आप को मसीहा कहेगा, यानी वो अपने आप को हजरत ईसा डिक्लेयर करेगा कि मैं मसीहा हूँ, बाद में वो खुदा का दावा करेगा, या वो पहले ही, लोग किस तरह से पहले उसे मसीहा और बाद में खुदा मानेंगे? जी, असल में ऐसा है कि इस टाइम तीन जो कौमें हैं वो इंतज़ार कर रही हैं हज़रत मसीह का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बस फ़र्क ये है कि मुसलमान जो हैं वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था। जो ईसाई हैं वो कहते हैं कि उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था अगरचे, लेकिन उसके बाद जब उनको कब्र में डाला गया तो 3 दिन के बाद वो जिंदा होके चले गए थे और वो दोबारा आएंगे। और जो यहूदी हैं वो भी हजरत ईसा का इंतजार कर रहे थे, मसीहा का। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन पे उन्होंने यकीन नहीं किया, उन पर ईमान नहीं लाए। तो उसी मसीह का, उसी ईसा का वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। और वो दज्जाल जो है वो जब आएगा तो वो भी ये कहेगा पहले आके कि मैं मसीह हूँ, ताकि वो जो यहूदी हैं वो ये समझें कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है वो जिन्होंने आना था, और यह यहूदी कसरत के साथ उसके पैरोकार बन जाएंगे। जो ईसाई हैं वो भी, ताकि जितनों को वो गुमराह कर सके इस फार्मूले के तहत, उसको वो गुमराह करने की कोशिश करेगा, और आखिर में फिर वो खुदाई का दावा करेगा। तो ये तरतीब है उसकी। लेकिन आप देखें कि कुरान पाक में आप कहेंगे ये पहली 10 आयात हैं और उसके अंदर दज्जाल से हिफाजत की जमानत है। आप गौर करें कि अल्लाह पाक ने फरमाया वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, कि हमने ये किताब इस वजह से नाजिल की है कुरान पाक, ताकि आप उन लोगों को भी डराएं जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया है। यानी कि उस दौर में जो जो वो करेगा कि मैं मसीह हूँ, तो उसको फिर भी ना माना जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो आके जो ईसाई हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए वो ये कह दे जी मैं वही मसीह हूँ जो अल्लाह का बेटा हूँ। तो अल्लाह पाक ने एक एक चीज़ इसमें इशारा फरमा दिया कि ये 10 आयात को अच्छी तरह समझ के पढ़ के रखें आप, तो ये आपको जो है हर हवाले से साबित कदम ईमान पर रखेगा जी। जी सर। महपारा, महपारा आप हैं? महपारा जब तक आती है, चले बीनिश भाभी, आप जरा, सवाल है आपके पास तो जरूर कीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ جی برینا، میں سوچ رہی تھی، پتہ سورہ کاف اور ہم نے فرائیڈے پہ ہم نے کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ کوئی حدیث ہے یا نریشن جو بولتا ہے کہ ہم نے کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہم کو دجال سے بچانے کا لیے۔ بیسیکلی بھائی کوشچن اصل میں یہ ہے کہ جیسے اسی سورہ کے بارے میں ہے کہ فرائیڈے کو پڑھنا چاہیے اور نیکسٹ فرائیڈے تک اس کے ساتھ میں بندہ رہتا ہے، یا نور کے ڈھانپنے میں اس طرح کچھ ہے، تو اس لیے اس کا کیا بیسیکلی اس کا کیا ریلیشن ہے اس کے ساتھ، فرائیڈے کے ساتھ اس سورہ کا زیادہ، کیونکہ کافی فوکس ہے۔ جی جی، یہ تو حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک جمعے کو سورہ کاف پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک جو نور ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس کا فرائیڈے کے ساتھ، فرائیڈے جو ہے وہ یقیناً ایک جو دن ہے ان میں سے سب سے سردار دن آپ کہہ لیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دن ہے۔ اور فرائیڈے کو آپ کو پتہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ فرائیڈے کو آئے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی امت کو بہت سارے سبق دے کے جاتے ہیں کہ وہ اپنی روٹین میں رکھیں، اور اگرچہ قیامت ہمارے دور میں نہیں آنی، فار ایگزامپل ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم اس ٹریڈیشن کو لے کے چلیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور ایک تو نور ہمارے ارد گرد رہے گا، پروٹیکٹ کرتا رہے گا، اور یہی جب ایز اے ٹریڈیشن ہمارے بچوں میں جاتے 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 جب دجال آئے گا، جب قیامت آئے گی، تو اس وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، کیونکہ ہماری روٹین میں یہ پڑھنا ہمیں یاد کراتا رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص، ادھر یو کے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص جو ہے ادھر بڑے معاملات آج کل جس طرف دور جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے بھی جو دوسری تیسری جنریشن ہماری مسلمانوں کی ہے، اور جن والدین نے اتنی پروٹیکٹ نہیں کیا ایمان کے حوالے سے بچوں کو، تو ان کے ذہنوں میں بڑے سوال آتے ہیں اور وہ بعض اوقات اسلام چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ایک واقعہ ایک بندے کا بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا، جس کے ماں باپ پریکٹسنگ مسلم ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے لاجیکلی کوئی آنسر نہیں مل سکا، کیونکہ ادھر اسکولوں میں بچپن سے بچوں کو ہر چیز لاجک پہ، کہ جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ ٹھیک ہے، جو نہ آئے اس کو آپ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ باقاعد بڑا ہو کے ماشاءاللہ، وہ 40 سال کا بندہ، وہ کہتا ہے میں اس ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اسلام جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے یہ تہیہ کر لیا رات سونے سے پہلے کہ صبح اٹھ کے میں جو ہوں یہ اعلان کروں گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ نے بچپن سے مجھے عادت ڈالی ہوئی تھی کہ سونے سے پہلے درود پاک حضور پہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو کہتا میں 100 بار درود پاک، ایک روٹین بن گئی تھی، دل سے یا نہیں دل سے، لیکن کہتا میں پڑھتا تھا۔ تو کہتے میں اپنی روٹین میں تہیہ تو کر لیا، لیکن ایک روٹین تھی، بچپن سے روٹین تھی، تو لاشعوری طور پر میں پڑھتا رہا اور سو گیا۔ اور کہتے جب میں صبح اٹھا تو میرے منہ پہ درود پاک تھا، اور میرے ذہن میں ایک دم کلک کیا۔ میں نے کہا کہ میری سمجھ میں اسلام آئے یا نہ آئے لاجیکلی، جو بھی ہو، لیکن یہ جو محمد ہے نا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی ان کو جتنا پڑھا یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کہتے اس چیز نے مجھے دوبارہ جو ہے ایمان میں جو ہے وہ قائم رکھا۔ تو بہت ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو دے کر جاتے ہیں کہ وہ ٹریڈیشنلی پاس آن ہوتی رہے آگے، اور اس میں فیض بتا دیتے ہیں کہ نور رہے گا، اور لیکن جب وہ قیامت آتی ہے وہ وہاں کام دیتی ہے آپ کو۔ تو یہ اس میں ایک حکمت ہے۔ جی بالکل زبردست۔ یہ بھابھی ویسے یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام دارمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ جس نے جمعے کو سورہ الکہف پڑھی تو اس کے لیے جو ہے جہاں وہ پڑھ رہا ہے وہاں سے بیت اللہ شریف تک جو ہے اس کو نور سے جو ہے وہ بھر دیا جاتا ہے اس کے لیے اگلے جمعے تک۔ تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہماری امام مناوی نے بھی اس کو، فیض القدیر میں بھی اس کو نقل کیا ہے، بہت ساری احادیث کا مجموعہ ہے، تو جیسے عثمان بھائی نے بتایا۔ جی اس کے علاوہ جی بھائی جزاک اللہ۔ یہ پتا تھا بٹ یہ میرا تھا کہ اسپیسیفکلی فرائیڈے کا، تو اب مجھے سمجھ آ گیا قیامت کے حوالے سے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، کسی اور کا کوئی سوال ہے جی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ Allama sir, this is Rashid from Peshawar. Two things. One is my question for the awareness of secondary मेरा थोड़ा सा एक being a student of study doing this thing. ایک تو یہ کہ as far as جس طرح کہ ٹیکنالوجی چینج لے رہی ہے، آئی سے لے کے جو فنامنا بن رہا ہے، اور باہر کے جتنے بھی ہماری اب جو نیو جنریشن ہے، دے آلویز جو ہے کہ ہر چیز کا پیمانہ وہ لاجک پہ اور منطق پہ اور اس ٹیکنالوجی پہ رکھتے ہیں۔
دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا اور سارا یہ جو آپ نے بتایا پہلی 10 آیاتوں کے بھی حوالے سے، تو وہ تو ان کے جو ٹینور ہے اور جو یہ ٹائم فریم کی چینج کی بات ہو رہی ہے، بٹ یہ کہ موسٹلی جو کوشچنس ریز ہوتا ہے وہ اس کے حلیے سے ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب دجال ہے تو وٹ از اے اسپیسیفک حدیث پاک کے تحت تھوڑا سا ہمیں مطلب ڈیفائن کر دیں کہ سرکار پاک نے دجال کے جو آمد کے جو سمپٹمز ہیں وہ تو علیحدہ سے ایک باب اس میں حدیث میں بھی ہے، لیکن جو اس کی ہیت ہے، جو اس کا یعنی جو فزیکل جو نزول ہے اور جو اس کی انڈیکیشنز کی گئی ہیں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ اور سیکنڈلی آئی تھنک کہ یہ سورہ کاف ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ، اس میں بہت ساری ریسرچ کی ڈائنامکس اویلیبل ہیں۔ اگر کوئی مطلب اس کو جیسے کہ آپ لوگ ہیں، اسد صاحب ہیں، سر اسد ہیں، اور بہت سے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جتنے اس وقت ہمارے روم میں بھی ہیں تو اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے، کیونکہ دیکھیں دجال نے جب آنا ہے وہ تو خیر جس کے ٹائم میں آئے گا پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، علیحدہ بات ہے۔ اور ود ڈیو اپالوجی کہ ہم تھوڑا سا اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں جس نے بھی نہیں آنا، اور ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں رادر دین کرنٹ اپنی جو ہماری سچویشنز، ہماری جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہ سورہ کاف کے اندر جو ہے میرا خیال ہے بہت سے ایسے ایکسپیکٹس ہیں جو اسٹل ریسرچ کے حوالے سے بڑے انفارمیٹیو ہیں، جیسے ٹائم سپین کی بات ہے اس کے اندر، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جی سورج راستہ چینج کر کے، اور ساتھ ساتھ اب یہ جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے اسپیشلی اب جو صدی ہے جس میں ایلون مسک اب جو سٹیپس لے رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سی اب یہ جو چیز ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائیں گی۔ بٹ مائی ہمبل کوشچن اس کے تھوڑا سا سر اس کے جو ظاہری نزول ہے اور اس کے جو ہیت ہے، اس کا جو فزیکل اپیرنس ہے، اس کے اوپر سر تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ جی بہت شکریہ، بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا۔ جہاں تک تو دجال کی بات ہے، یہ بڑا تفصیل طلب جواب ہے آپ کا۔ اس کو مطلب جتنا آپ نے کوشچن جتنی گفتگو کی، میں اس کو خلاصہ اس کا جواب خلاصتاً دے دیتا ہوں۔ لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو اس میں آپ نے بعد میں بات کی نا کہ جس نے دجال نے تو بھی آنا ہے، اور جب آنا ہے تو ایٹ دا مومنٹ جو ہے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے اور اس کو پڑھنے کا، اور دوسرے اینگل کا۔ اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمیں اس چیز کی ڈائمینشن یا جس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا، یا میں نے کہا کہ ٹائم کنٹرول کرے گا، اور آج کل پورٹلز جو ہے اس کا کنسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، مختلف ڈائمینشنز کا ہو رہا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں، حضور کو بھی اس کا علم تھا۔ اچھا، صحابہ کو علم نہیں تھا؟ جو خاص خاص صحابہ تھے ان کو بھی حضور نے اس کا علم دیا تھا۔ اگر ہم قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، تو صحابہ کو بدرجہ اولا جو بڑے کیلیبر کے صحابہ تھے، اسپیشلی حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے، حضرت علی جیسے ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہو گئے، ان کو اس کا بھی زیادہ پتہ تھا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے علم لدنی عطا فرمایا ہوا تھا، وہ آج سے 200 سال پہلے، 400 500 سال پہلے گزرے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ نہیں، ان کو بھی پتا ہوگا، لیکن ہمیں ملتا نہیں ہے کہ انہوں نے بیان کیا، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، جی یہ شاید ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، آج کل کا دور ہے، ان کو نہیں پتا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور نے فرمایا کلموا الناس بقدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔ کیا تم چاہتے ہو، یہ حضرت علی کا قول ہے بخاری شریف میں، فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلائیں؟ مطلب یہ ہوگا کہ تم بات اللہ اور اس کے رسول ہی کی کر رہے ہوگے، لیکن آگے سے جو لوگ ہیں وہ کیونکہ ان کا لیول جو سوچ کا ہے، عقل کا، انٹلیکچوئل، وہ اتنے نہیں ہوں گے، تو وہ اس کا انکار کر دیں گے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے صحابہ بھی وہ بات جو ہے وہ پرسنلی آگے اس کو بیان کر دیتے تھے، لیکن عوام میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ سائنسی دور اتنا سٹارٹ نہیں ہوا تھا، لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے اس بات کو۔ تو آتے آتے ہمارے دور میں کیونکہ اب یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، تو لوگ آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب اب میرے علم میں جہاں اندازہ ہے، مثال کے طور پر اس صورت میں بہت کچھ ہے، آپ نے جیسے فرمایا، اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، آپ بتا رہے ہیں اس کو ریسرچ آپ نے کیا۔ اب یہ پورٹلز کی بات یا ڈائمینشنز کی بات، اور اس میں بہت کچھ اور بھی ہے، لیکن میرے جو سامعین ہیں، جو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے، یا ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، شاید میں اس ٹرمینالوجی میں یا اس آپ سمجھیں کہ الفاظ میں اگر گفتگو کرنا شروع کروں تو شاید وہ اوپر سے گزر جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت سے جو سامعین ہیں وہ اپنی ذاتی لائف میں کیا لینا چاہ رہے ہیں، ہم نے ان کو وہ دینا ہے۔ بالکل آپ کی بات بجائے، دجال نے تو بعد میں آنا ہے، لیکن ہم نے ان کو وہ چیز دینی ہے ریلیٹڈ جو ان کو سمجھ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ان کے ذہن میں حضور نے حدیث فرما دی کہ دجال سے حفاظت ہوگی، پہلی 10 آیات جو ہیں وہ اگر حفظ کر لیں۔
اب دجال نے تو بعد میں آنا ہے، لیکن ان کے دور میں آنا ہے یا نہیں آنا ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پڑھیں بے شک، دجال نے کون سا ان کے دور میں آنا ہے، لیکن ایز اے مسلمان ایک کوشچن تو ریز ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے۔ صرف اس تعلق کو سمجھانے کے لیے، اگر دجال نے ہمارے دور میں نہیں آنا، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے سمجھانا بھی اور سمجھنا بھی ایز اے مسلمان کہ اس کا تعلق کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ اس میں چلیں میں اس سے پہلے وہ جو آپ نے دجال کی بات کی کہ اس کا حلیہ اور سارا کچھ وہ ایک انسانی صورت میں ہوگا، اس کی نشانی جو ہے وہ جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے ہی ہوگا، بس فرق یہ ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ جو احادیث میں آیا ہے لیفٹ آئی جو ہے کانا ہوگا اس سے، اور دائیں آنکھ جو ہے اس کی وہ ٹھیک ہوگی، اس سے وہ دیکھے گا۔ باقی وہ کیا کیا کرے گا اللہ پاک نے اس کو بڑی قوتیں دی ہوں گی ہماری آزمائش کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، یہ چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجمالاً بیان فرما دی۔ مثال کے طور پر فرمائے جو گدھا ہے اس طرح کی اس کی سواری ہوگی۔ اب صحابہ جو عام صحابہ تھے، سائنس اتنی ڈیولپ نہیں تھی، جہاز کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا، تو حضور نے اشارتاً فرما دیا گدھے کا، کہ جس طرح گدھے کے کان ہوتے ہیں، تو اشارہ جو ہے وہ ہمارے دور کا جو جیٹ ہے یا جہاز سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس کی شیپ بالکل ہی کوئی ایسا آ جائے جیٹ وغیرہ جو گدھے کی شیپ کا ہو، جو اڑتا ہو۔ تو حضور نے جو ہے اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے، اب وہ کیسے ہوگا یہ ہم نے خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو یہ تو دجال کے حوالے سے تھا۔ دو تین چیزیں اسد اللہ جان صاحب جو ہیں ان کی اجازت سے، کہ یہ جو ہے اس سے ہم نے کیا حاصل کیا، اس صورت سے جو ہم بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان ہیں، وہ ہم نے یہ حاصل کیا کہ جو وہ نوجوان تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے ایمان کی جو سلامتی ہے وہ اسی میں ہے کہ اب ہم غار میں چلے جائیں۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ خصوصاً ہمارے دور میں جب سوشل میڈیا ہے، کہ ایمان کی سلامتی جو ہے وہ سب سے پرائورٹی پہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو غار میں بھی جانا پڑے، جائیں، سب چیزیں آپ کو نہ ملے کوئی حرج نہیں ہے، ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ایک تو ملا۔ ہم اس کو پریکٹیکلی کیسے اپنے دور میں لاگو کر سکتے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ بچ نہیں سکتے، آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، آپ فیس بک کھولتے ہیں، آپ کوئی نعت ہی لگا لیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت لگائیں، لیکن بیچ میں کوئی ایڈ آ جائے گا، آپ بچ نہیں سکتے بالکل بھی۔ اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ ایجوکیشن ہے وہ سب اس پر آ گئی ہے، ہمیں اس پہ جانا ہی جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی پریمیم مل جاتا ہے کہ جس میں ایڈ نہیں آتے، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ جو طریقے ہو سکتے ہیں، الیکٹرانک ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے پلان کیا اور وہ غار میں چلے گئے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اپنے ٹائم جو ہے اس کی بڑی وقت ہے، ٹائم کو جو ہے وہ ہم جو ہے جو ٹائم کام کرنے کا ہے اس وقت کام کیا جائے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے کہ پتہ لگے کہ ہوگا کیسے یہ کام، جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ آپ کریں۔ ان کا کام تھا اپنے ایمان کو بچانا، اس کے لیے اس ٹائم ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم غار میں چلے جائیں، وہ غار میں چلے گئے۔ آگے کیا ہونا ہے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن انہوں نے اس پہ دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص ہم پر رحمت فرما اور ہمارا معاملہ آسان فرما۔ آگے اللہ پاک جو ہے خود جو ہے معاملات کو سنبھال لیتا ہے۔ ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملا۔ یعنی اس میں ایک جملے میں کہوں، جو آج کل پرابلم جس وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے ہمیں، وہ اگر ہم اصحاب کہف سے لیں سبق، تو وہ یہ ڈپریشن نہ ہو ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم خدا نہ بنیں، بندے ہی رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب جو ہے کوشش کرنا وہ ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم بعض کا ڈپریشن میں اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ ہماری کوشش کے بعد جب نتیجہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہ ملے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ پہ یقین کریں کہ ہمارا کام کوشش کرنا تھا، اگر نتیجہ ہمیں نہیں ملا تو وہ اس میں ہی ہماری بہتری ہوگی، اور وہ کب اللہ تعالیٰ دے، وہ تب دے گا جب ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ جیسے اصحاب کہف ہیں، وہ غار میں گئے، نتیجہ ان کو 309 سال بعد ملا، پہلے نہیں ملا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نتیجہ کب دینا ہے۔ جی بہت خوب سر، بہت رضوان بھائی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اور بھی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں جی، کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں؟
चैलेंज। बहुत शुक्रिया सर, आज का जो सेशन था वो बहुत ज़रूरी था, और मैं समझता हूँ कि हम सूरह कहफ इसको साथ लेके चलेंगे। जब हम दोबारा इंशाल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र सलाम की बात करेंगे, या हज़रत ज़ुल्करनैन की बात करेंगे इंशाल्लाह, तो एक दफ़ा दोबारा से भी हम सूरह अल कहफ को मजमूई तौर पर एक दफ़ा दोबारा भी देखेंगे, ताकि जो है वो अगर तो उसमें दोबारा से हमें कोई ऐसे निकात नज़र आ सकते हैं जो कि हमें जो है वो फ़ायदा हो उससे इंशाल्लाह ताला। अब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और खुसूसी शुक्रिया हमारे आज के मेहमान खुसूसी हज़रत शेख उस्मान अहमद सिद्दीकी अल अज़हरी साहब, जो कि मुतखस्सिस हैं उलूम तफसीर में, और फाजिल हैं जामिया अज़हर मिस्र अल अरबिया के। सर आपका बहुत शुक्रिया, नवाजिश, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह फिर वो आप मौजू जो है वो आप मुंतखब करेंगे इंशाल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, जो भी आप मुंतखब करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, एक दफ़ा सबका भी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।